अस्सलाम वालेकुम। आज वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखें कि पाकिस्तान के बाअसर तरीन शख्स मलक रियाज बेबसी का इजहार करते हुए ये कह रहे हैं कि अब उनके लिए मुमकिन नहीं है कि तमाम बहरिया टाउन्स के ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया जाए। ये पहली बार उन्होंने खुल्लम खुला इस बात का इजहार किया और ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो मईशत तबाह हो रही है, ये मज़ीद उसके लिए और उसकी तरफ एक पेशकदमी है कि हुक्मरान जमात या हुकूमतें या फिर जो असल क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान को चलाने वाली, वो इस इंडस्ट्री को तबाह करना चाहती हैं। उनका ट्वीट सब ने पढ़ा है और उनके ट्वीट में एक क्लियर कट कहा गया है कि अब बहरिया टाउन्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो अब बंद किए जा रहे हैं। अब तक की यही सूरत हाल है। मलक रियाज ने इससे पहले कभी भी इस तरह के ऐलानात नहीं किए, बावजूद इसके कि उनके ऊपर पहले भी मुश्किल वक्त आया है और उसमें भी बहरिया टाउन्स को जो उनकी ऑपरेशंस हैं उनको कंटिन्यू किया गया है और सिर्फ़ लाइट्स वगैरह बंद करके लोगों को तंग करके ये पैगाम ज़रूर दिया गया था कि बहरिया टाउन प्रॉब्लम में है, इसलिए लाइट्स वगैरह बंद की जा रही हैं। और अब मुझे पता नहीं कि बहरिया टाउन कराची या बहरिया टाउन लाहौर, इस्लामाबाद की क्या कंडीशन है, मगर पहले ये मुसीबत सिर्फ़ बहरिया टाउन कराची पे आती थी। अब आपको मैं इसकी मुख्तसर झलकियाँ या मुख्तसर वो बातें बताऊँगा कि इत्तेफ़ाक की बात देखें कि आसिफ ज़रदारी जब पहली बार सदर पाकिस्तान बने, तब ये मंसूबा शुरू हुआ था 2014 में, और उस वक्त कई गांव देहातों को मिसमार करके हज़ारों एकड़ ज़मीनों पर मुबैना तौर पर कब्ज़ा करके ये प्रोजेक्ट बनाया गया। मलक रियाज का जितना मामला था वो कोर्ट ने क्लियर भी किया, एक रिलीफ भी दिया और उसमें कहा गया कि 460 अरब रुपए दें और अब आगे की बात करते हैं, और उन्होंने इस पर एग्री किया। बीच में कुछ एक साथ उन्होंने जमा कराई, कुछ नहीं कराई, कुछ ज़मीनें जो थीं और प्रॉपर्टी बहरिया टाउन के अंदर थी वो गिरवी रखवाई गई कि अगर हम ये इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाते तो फिर हमारी ये डेंजू, हमारे जो थीम पार्क, हमारे और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप कंट्रोल में ले सकते हैं। ये बहरिया टाउन ने खुद लिख कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दे दिया था, और एक उसके साथ साथ एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी बना जिसका मकसद ये था कि अगर बहरिया टाउन अपना इस जो ये फ़ैसला है मनोअन नहीं मानता या उसमें कोई प्रॉब्लम करता है तो फिर वो अमल दरामदी बेंच जो है ना उसको देखेगी। अब ये साबिक जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार, जिनका इस वक्त नामो निशान नहीं है, उन्होंने ये फ़ैसला दिया था और उसके बाद बहरिया टाउन जो है वो एक बार फिर अपने आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि माजी की बाकी चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं। बहरिया टाउन में आसिफ जरदारी की इन्वॉल्वमेंट शुरू से रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये कहा जाता रहा कि ये मलक रियाज का प्रोजेक्ट नहीं है, ये आसिफ जरदारी साहब का प्रोजेक्ट है, और आसिफ जरदारी इस प्रोजेक्ट को मज़ीद सहूलियात देकर पाकिस्तान का नंबर 1 और सूबे सिंध के अंदर नंबर 1 मनसूबा बनाना चाहता है। और यही एक कड़ी थी जिसकी वजह से बहरिया टाउन नवाब शाह का भी बुनियाद रखा गया, जो एक नाकाम प्रोजेक्ट साबित हुआ है। अब बहरिया टाउन नवाब शाह, बहरिया टाउन कराची, ये तमाम प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में क्लियर ये वाज़े हो गया था कि नवाब शाह में अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आसिफ जरदारी साहब इसके पीछे हैं, और बिलावल हाउस को ये प्रोजेक्ट जो है वो एक बड़ी ज़मीन भी दी गई है और वो पहाड़ी पर एक बड़ा घर बनेगा। इस तरह से बहुत सारी कयास आराइयाँ आज तक मौजूद हैं कि आसिफ जरदारी इस प्रोजेक्ट के बानी हैं और मलक रियाज सिर्फ सामने एक मोहरा था और वो इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए अपनी कंपनी के ज़रिए सारा काम कर रहा था। क्योंकि उस वक्त की हुकूमत जो कायम अली शाह वज़ीर आला थे, उनके साथ भी जो मलक रियाज या उनके जो फर्जंद साहब हैं अली मलिक, वो जिस अंदाज में बात करते थे उसमें ये नहीं लगता था कि कोई आगे चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, बल्कि उनके लिए एक मुलाजिम बैठा हुआ है जिनसे ये इस तरह से डील किया करते थे। और उसमें कई प्रोजेक्ट्स थे। जब ये प्रोजेक्ट लाया गया था तो ऐलान किया गया कि कराची से बहरिया टाउन के दरमियान जो रास्ता होगा वो बहुत कलील रह जाएगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि मुख्तलफ़ बसें चलेंगी, मुख्तलफ़ प्रोजेक्ट्स होंगे। और इसमें मलक रियाज ने ये ऐलान किया था कि ग्रीन बस, येलो बस, पता नहीं कौन कौन सी बसें चलेंगी, मेट्रो चलेगा,
ٹرین چلے گی اور اس طرح سے بحریہ ٹاؤن کا جو یہ فاصلہ ہے اس وقت جو تقریباً 50-60 منٹ لگتے ہیں، یہ محض 20 سے 25 منٹ کا ہو جائے گا، اور ایک عالی شان سوسائٹی کے لیے ایک الگ جو ہے نا بس سروس ہوگی، جس کا کوئی بھی موٹر وے جو نام نہاد ہے اس سے تعلق نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے سہانے خواب دکھا کر لوگوں کو اس پروجیکٹ میں لایا گیا، اور جب پھنسنے لگے تو لوگوں کو کہا گیا کہ اب آپ اس میں احتجاج کریں، نکلے، ورنہ پھر ہم اس پروجیکٹ کو بند کرتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے جب یہ معاملہ اٹھایا تو اس وقت کیا ہوا کہ لائٹس وغیرہ سارے بحیرہ ٹاؤن کے اندر، اسٹریٹ لائٹس ہوں یا روڈ کی لائٹس ہوں، ساری کی ساری بند کر دی گئی تھی۔ تقریباً 6-8 مہینے یہ لائٹس آن نہیں ہو رہی تھیں، اور لوگ پھر احتجاج کرنے پہ بھی مجبور ہوئے۔ پھر انہوں نے گروپ بنا کر ان کے ذریعے احتجاج کروایا، اور اسی دوران کچھ جو کہتے ہیں نا برساتی مینڈک، وہ بھی آ گئے، اور جو خاص طور پر اسٹیٹ ایجنٹ تھے انہوں نے ایک گروپ بنا کے ملک ریاض کی خوشامد، چمچا گیری کے لیے، ثنا خوانی کے لیے سارا کام کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے اور خود کو لیڈر بنایا، کیونکہ بحیرہ ٹاؤن کے اندر کوئی لیڈر تھا تو یہی اسٹیٹ ایجنٹس تھے، اور آج بھی اگر کوئی یہاں سے پہلے بھاگے گا تو وہ یہی لوگ ہیں، کیونکہ ان کا کچھ بھی وہاں لگا ہوا نہیں ہے، سارا پیسہ عوام کا ہے۔ اچھا، ملک ریاض کی کچھ خراب باتیں اور کچھ اچھی باتیں ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر سب سے بڑا جو محفوظ ترین جو ہم سمجھتے ہیں ڈی ایچ ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی زبردست سوسائٹی تھی یا ہے تو وہ بحیرہ ٹاؤن ہی تھی، اور بحیرہ ٹاؤن ہے۔ اور اس میں بحیرہ ٹاؤن کے اندر جس طرح کی صفائی ہے، جس طرح کا انفراسٹرکچر ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن گھروں کی جو معیار ہے وہ بالکل اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ گھر بہت اچھے انہوں نے بنا کے دیے ہیں۔ گھر جو ہیں وہ بالکل آپ کو ریت کے بنائے ہوئے ملیں گے، گھروں کی کوئی کیا کہیں گے کہ پائیداری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سستے گھر جو دیے ہیں لوگوں کو اور احسان کیا ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے کئی غلط فیصلے کر کے خود کو خود نقصان دیا۔ مثال کے طور پر 35% کی بات کی کہ ہم ابھی آپ کی ویلیو اگر پراپرٹی کی پہلے 10 لاکھ تھی، اور اگر یہ اب 50 لاکھ ہوئی ہے تو آپ 35% دیں، پھر اس کو واپس لینا پڑا، پھر بہت سارے ایشوز ہوئے۔ اور ملک ریاض نے ایک سوسائٹی کو کراچی کے اندر، ہمارے صوبے سندھ کے اندر ایک اچھی سوسائٹی بنائی، روشنیوں کا ایک پورا الگ سا شہر بنا، اور اس شہر کے اندر جن لوگوں نے تعاون کیا ان میں غیر سرکاری، سرکاری، عسکری، تمام ادارے، تمام لوگ ملوث ہیں۔ اور اگر آج اس پروجیکٹ کو اتنے عرصے کے بعد بالکل تباہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو یہ میرے خیال میں کسی صورت میں دانش مندی نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ کو آپ اس لیے برباد کریں کہ آپ کے اختلافات ہیں ملک ریاض کے ساتھ۔ ملک ریاض کی بنیادی طور پر جو غلطیاں ہیں اس کے بارے میں بھی کئی قیاس آ رہی ہیں، میں ابھی تک کنفرم نہیں ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا۔ ایک سب سے بڑی وجہ ہے جو عمران خان کی حکومت میں انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی کر کے لندن سے جو پیسہ واپس بلایا ایک ڈیل کے ذریعے، اور اعتراف کر کے اپنے آپ کو پھنسایا، اور اب کئی برسوں تک وہ لندن نہیں جا سکتے، انگلینڈ میں انٹر نہیں ہو سکتے، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کے لیے ان کو پھنسایا گیا۔ اور جو دوسری بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو عمران خان کے بارے میں ان کو شروع سے موقع دیا گیا کہ آپ وعدہ ماب گواہ بن کے ان کے خلاف کھڑے ہوں، انہوں نے اس پر انکار کیا۔ لیکن اصل بات صرف یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے، اصل بات یہ ہے کہ آصف زرداری نے جتنے بھی اپنے پارٹنرز تھے، جس میں مصطفیٰ میمن اور دیگر، ان سب کو جس طرح سے اس دھانے پہ پہنچایا، اب بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف زرداری اپنے تمام معاملات کو واپس لینا چاہتے ہیں، اپنا حساب کتاب درست کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ملک ریاض اس وقت پرابلم میں ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ملک ریاض صاحب کے اندر اس وقت کیا باتیں ہیں کیا نہیں ہیں، لیکن جب صدر پاکستان اس وقت یہ بنے تھے آصف زرداری تو بنیاد پڑی تھی، اور اب جب صدر پاکستان ہیں تو زوال آ رہا ہے، اور اس زوال کے پیچھے یہی کہانی ہے کہ ملک ریاض سے تمام جو حساب کتاب ہے وہ چاہتے ہیں کہ کلیئر ہو جائے، اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ چلانا چاہیں تو چلائیں، ورنہ ان کی مرضی۔ اور اس میں اب بھگتے گا کون؟ بھگتے گا صرف اور صرف عام آدمی، عام شہری اور عام رہنے والا۔
اب یہ کہانی کتنی درست ہے کتنی نہیں ہے، لیکن مجھے جہاں تک علم پڑا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ملک ریاض کے ساتھ ساتھ آصف زرداری کے اختلافات انور مجید سے بھی ہو چکے ہیں، اور کچھ سندھ کے ایسے لوگ بھی ہیں جو آصف زرداری کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے، ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں مس انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو چکی ہے، اور اس میں لاڑکانہ کے ایک اہم ترین جو شخص ہیں وہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو مزید بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح یہ گڑبڑ اور بڑھے۔ اب زمینیں کس کس سے واپس لی گئی ہیں، کیا 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 ہے، اس کے بارے میں تفصیلات آنی ہیں، لیکن یہ اختلافات آصف زرداری کے اپنے پارٹنرز کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جب رہتے ہیں تو آصف زرداری ان سے جب اپنا حساب مانگنا شروع کرتا ہے تو پھر ان کے اوپر مزید سختیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنا حساب لے کر ہی چھوڑتے ہیں۔ مصطفیٰ میمن کا سب سے بڑا جو مثال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ مصطفیٰ میمن سے جب انتقام لینا شروع کیا تو مصطفیٰ میمن آخر میں رونے پر آ کے مجبور ہوئے، اور مرحوم روتے روتے مر گئے۔ ان کو نہ عدالتوں سے انصاف ملا نہ کہیں اور سے، اور جتنے بھی ان کے پروجیکٹ تھے اور پراپرٹیز تھیں وہ سب کی سب جو ہے وہ راتوں رات ان سے واپس لے کر ان کو زمین پر آ کے کھڑا کر دیا گیا، روڈ پہ آ کے کھڑا کر دیا گیا۔ اور سب سے جو بڑا معاملہ تھا کہ اویس مظفر ٹپی، آپ تمام دوست جانتے تھے کہ منہ بولا بھائی بنا ہوا تھا آصف زرداری کا، اور اویس مظفر ٹپی پر جب آصف زرداری ہاتھ رکھے ہوئے تھے تب اویس ٹپی آسمان پہ اڑا کرتے تھے، زمین پر اس کی صرف گاڑی چلتی تھی اور باقی دماغ ان کا عرش پہ ہوتا تھا۔ اور جب اویس ٹپی کے پاس پاور تھا تو اویس ٹپی کسی سے بھی جو ہے نا ان کو اس طرح سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ چیف منسٹر ان کے سامنے ایک کیا کہوں کہ ایک معمولی سی چیز ہوا کرتا تھا، آئی جیز اور اس کے ساتھ پوری بیوروکریسی اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھی، لیکن جب برا وقت آیا تو یہی اویس مظفر ٹپی اپنی تمام گاڑیاں، پروجیکٹ اور اپنے پراپرٹیز چھوڑ کر یوں گم ہو گئے کہ آج تک ان کا پتہ نہیں کہ کس حال میں ہے۔ اور دبئی کے اندر اس حد تک ان کے حالات ہو گئے تھے کہ وہ مالی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا، اور ان کے پاس کرایہ دینے کے لیے جو ایک کچھ ڈیوز تھے وہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، ان کے چیک باؤنس ہو گئے تھے اور کیس درج ہونے والا تھا۔ تو اس طرح کی کنڈیشن میں ان کی کچھ دوست تھے، شیخ دوست تھے، انہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ تو اب اویس مظفر ٹپی صفحہ ہستی سے اگر نہیں بھی کہیں تو ایک سیاسی منظر نامے سے لے کر اور باقی چیزوں سے بالکل کٹ چکے ہیں، ان کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آئے گا، کہیں ان کا کوئی نام لیتا ہوا کوئی انسان ذکر نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو اویس مظفر ٹپی کے آگے پیچھے چلا کرتے تھے، اویس مظفر ٹپی کے جو کولڈ ڈرنکس کو ٹشو میں باندھ کر آگے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، وہ بھی آج اویس مظفر ٹپی سے بالکل کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ تو وقت اور حالات جب بدلتے ہیں تو اس وقت اور حالات کی وجہ سے لوگوں کے رویے بھی بدل جاتے ہیں، اور یہی آج کل ملک ریاض کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ملک ریاض کا جب عروج تھا تو ملک ریاض کسی سے بھی بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ملک ریاض کے خلاف کوئی ٹی وی چینل بحریہ کا نام لے کر یا ملک ریاض کا نام لے کر خبر چلانا بھی جو ہے نا ان کی جرت نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی اس طرح سے ٹی وی چینل کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو ایڈورٹائزمنٹ کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ ان کے بزنسز کو بند کر دیتے تھے اور مالکان پریشان ہو جاتے تھے۔ لیکن آج تمام چینلز پر ملک ریاض کا نام اور بحریہ ٹاؤن کا نام نمایاں آ رہا ہے۔ تو وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ انسان جب زوال پذیر ہوتا ہے تو حالات بھی چینج ہوتے ہیں، اور یہی صورتحال ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض کے اتنے قریبی ساتھی ہیں جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جن کے اوپر پہلے یہ تھا کہ یہ فوجی ہیں، ریٹائرڈ فوجی ہیں، ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، آج ان کو گریبانوں سے پکڑ کر پولیس جیل میں ڈال رہی ہے، نیب کارروائیاں کر رہی ہیں۔ 30 سے زائد گاڑیاں نیب نے بحریہ ٹاؤن کراچی سے پچھلے مہینے قبضے میں لے لی ہیں، کچھ دفاتر سیل کیے ہیں، کچھ اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں، کچھ ایجنٹس جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ اب آپ کسی شیر کو بھی پکڑ کے پنجرے میں ڈال کے اور لاٹھی کی صورت جو استعمال کریں گے تو وہ بھی بولنا شروع کرے گا۔ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارے پاس احتساب پرمنٹ نہیں ہے۔ اگر مستقل احتساب ہو تو شاید اس طرح کے لوگ اس طرح کی جرت نہیں کریں گے۔ جن ممالک میں قوانین بالا تر ہوتے ہیں وہاں کوئی بھی قبضہ خور قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آصف زرداری نے جب اویس ٹپی سے ہاتھ نکالا تو انہوں نے ہاتھ ڈالا
ایک ایسے شخص کے اوپر جو اس وقت بدنام زمانہ لینڈ گریبر ہے، اور پاکستان کی ٹاپ ایجنسیز ان کو کسی وقت میں ڈھونڈا کرتی تھیں، ان کا نام ECL میں، ان کا نام مختلف کرائمز میں شامل تھا۔ راؤ انوار کو مقابلے کا ٹاسک دے دیا گیا کہ اس کو کسی بھی طرح سے آپ ختم کریں۔ آج وہ شخص بلوچستان کے پاورفل شخص ہیں، انگوٹھا چاپ ہونے کے باوجود پاکستان کے اندر وہ وزیر آصف زرداری کے ایئر فورس کے طیارے میں گھومتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آصف زرداری کے رائٹ ہینڈ ہیں جن کا نام ہے محترم علی حسن بروئی۔ اور علی حسن بروئی کی کہانی اگر آپ کو دیکھنی ہے تو میرے پچھلے ویڈیو میں جا کے ضرور دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ علی حسن بروئی کے بارے میں جو کچھ میں نے بتایا شاید ہی آپ نے کہیں اور سے سنا ہوگا۔ علی حسن بروئی کا آج عروج ہے، لیکن صورتحال یہ بھی پلٹ سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر ملک ریاض نے بھی یہ سمجھا کہ وہ دبئی میں بیٹھیں گے اور دبئی سے معاملہ چلائیں گے اور کوئی کچھ نہیں کرے گا، تو یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے صحافی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے اور جو شخصیات ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلق خراب ہوں گے اور دبئی میں عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ UAE سمیت باقی جتنے بھی گلف کنٹریز کے ممالک ہیں ان کے اتنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں کہ وہ کسی وقت بھی کسی کو کان سے پکڑ کے ان کو دے سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ بن رہی ہے کہ ملک ریاض کو جب یہ ریئلائز ہوا کہ یہ جو دبئی کے شیخ صاحبان ہیں یہ میرا سہارا یا ساتھ نہیں دے سکتے، تو وہاں سے سنا ہے کہ وہ نکل گئے ہیں۔ اب مجھے مزید معلومات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ غلط ہو گیا، وہ ہو گیا، کیونکہ دبئی کا پروجیکٹ بھی بحریہ ٹاؤن کا اس کو بھی رکوانے کی کوشش کی گئی ہے، اور باقی تو عرب صاحبان کے آسرے پر چلنا میرے خیال میں سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور آئی ہوپ کہ ہمارے جو بڑے بڑے اکابرین خود کو سمجھ رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں ڈنڈی بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ حالات کسی بھی صورت میں وہ صحیح نہیں کر رہے بلکہ مزید بگاڑ رہے ہیں۔